बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में पढ़ना है। हाइपर लिंक के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा तारुफ बता चुका हूँ और थोड़ा सा इसका इस्तेमाल भी बताया था। आज हम बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट तहरीर कर रखी है। ये यहाँ पे एक पैराग्राफ बना रखे हैं। इसको मैंने हेडिंग्स भी बना रखी है कि ये पैरा नंबर 1 है, ये 2 है। ये 10 पैराग्राफ मैंने लिख रखे हैं सैम्पल के तौर पर, और इनकी हेडिंग्स भी बना के अलग अलग इनको पैरे को सेपरेट कर दिए। मैं अब बुक मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए एक पैरे को दूसरे पैरे के साथ यूं जोड़ के दिखाऊंगा कि ज़ाहरी तौर पर उनका ताल्लुक़ तो नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन पसे पर्दा वो आपस के अंदर जुड़े हुए होंगे। तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा, ये आपने अभी तवज्जो से बैठना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि पैरा नंबर 1 के अंदर मैंने कुछ ऐसी तहरीर लिख रखी है जिसका ताल्लुक़ पैरा नंबर 7 के साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी आधी तफसील जो है वो पैरा नंबर 1 में है और आधी तफसील जो है इसकी पैरा नंबर 7 के अंदर मौजूद है। तो हम कैसे इनको आपस में जोड़ेंगे? हम इनको बुक मार्क की मदद से जोड़ेंगे। तो मैं ये कैसे जोड़ूंगा, आपने तवज्जो से बैठना है। मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पैरा नंबर 1 जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके आगे मैं यहाँ पे एक हाइपर लिंक डाल देता हूँ कि जी आप इसकी मज़ीद तफसील देखनी है तो यूँ पैरा नंबर आप 7 देख लें, वहाँ पे इसकी डिटेल पड़ी होगी। तो अब मैं पैरा नंबर जो 7 है इसको सबसे पहले बुक मार्क बनाऊंगा। ये क्रॉस रेफरेंस, बुक मार्क्स और हाइपर लिंक तीनों एक ही मतलब मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मैं जैसे ही पैरा नंबर 7 को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं बुक मार्क के ऊपर क्लिक कर दूंगा। वो कहता है इस पैरा नंबर 7 का जो बुक मार्क आप ऐड कर रहे हैं इसका आप नेम यहाँ पे बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैरा नंबर 7 जी, और ऐड कर देता हूँ, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको हाइपर लिंक बनाता हूँ और इसको जोड़ूंगा पैरा नंबर 7 के साथ। तो हाइपर लिंक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सब, कल मैंने आपको फ़ाइल जोड़ने का तरीका सिखाया था कि इनमें से आप कैसे फ़ाइल निकाल के जोड़ सकते हो, लेकिन हमने अब चूँकि फ़ाइल अटैच नहीं करनी, इसी फ़ाइल के अंदर जो पैराग्राफ पड़ा है उसी को इसके साथ अटैच करना है। तो आपने इस फाइल को अब नहीं देखना, अब आपने यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आ जाना है। तो आप यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ पे पैरा नंबर 7 जो है वो यहाँ पे बुक मार्क के तौर पे बना पड़ा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पैरा नंबर 7 को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही मैं पैरा नंबर 7 को सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ गया है। अब कोई बंदा यहाँ इस पैरा नंबर 1 के अंदर डिटेल के साथ पढ़ रहा है और आगे कहता है जी कि मज़ीद तफसील पढ़नी है तो आप पैरा नंबर 7 देखें। अब उसको क्या पता पैरा नंबर 7 कहाँ पड़ा है या किधर पड़ा है, तो वो कंट्रोल दबा के इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट होके यहाँ पे देखो पैरा नंबर 7 पे जंप होके आ जाएगा। अभी देखिए ये मैं पहले पैरे पे बैठा हूँ और मैं कंट्रोल दबा के जैसे ही क्लिक करूँगा इस लिंक के ऊपर तो ये देखें जंप होके कर्सर पैरा नंबर 7 पे चला जाता है। इसी तरह हम क्रॉस रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हुए हेडिंग्स भी बना सकते हैं, और जिस तरह आपको मैंने कल मिसाल दी थी कि आप जिस तरह बुक्स बनाते हैं और बुक्स के शुरू में आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। मैं इस फ़ाइल को ज़रा डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक बुक तैयार कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे हमारे पेजेस हैं और हम उस बुक्स की टेबल ऑफ कंटेंट जो शुरू में बनाते हैं कि कौन सा सबक कहाँ पे पढ़ा है वो किस तरह हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट या फहरिस्त भी आप उर्दू में जिस तरह कहते हो वो बना लेता हूँ। ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है और यहाँ पे मैं 3 कॉलम ले लेता हूँ और कतार एक ही ले लेता हूँ। टैब का इस्तेमाल करते हुए आप रो जितनी मर्ज़ी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं नेम ऑफ़ चैप्टर या नेम ऑफ़ लेसन लिख देता हूँ जो मेरा सबक होगा, और यहाँ पे मैं पेज नंबर लिख देता हूँ। इस पेज नंबर के नीचे मैं यहाँ पे पेज ऐड करूँगा। सीरियल नंबर जितने भी आपने लगाने हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं कुछ लगा देता हूँ यहाँ पे 6 तक।
اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیسن نیم ابھی نہیں لکھنا، وہ میں آٹو خود ہی جنریٹ کر کے یہ یہاں پہ لکھے گا۔ میں ان کی کالموں کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ تھوڑی سی سیٹ کر لیتا ہوں۔ ٹیبل آف کنٹینٹ کو آپ اس کو سنٹر میں لا سکتے ہو، اس کو آپ بولڈ بھی کر سکتے ہو، یہاں سے سائز بھی بڑھا سکتے ہو، اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو، یہ آپ چیزیں ساری پہلے پڑھ چکے ہو۔ تو اب میں اس کا بھی سائز تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ بہتر نظر آئے۔ یہاں سے اس کا سائز بڑھا لیتے ہیں، اس کو سنٹر میں بھی کر لیتے ہیں۔ اس کو آپ پہلے جو ہیڈنگز رو ہوتی ہے یا جس کو ہیڈر رو آپ کہتے ہیں، اس کو آپ کوئی شیڈنگ بھی دے سکتے ہو یہاں پہ تاکہ یہ دوسرے اس جو روز ہیں ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آئے۔ اس کو بھی آپ انڈر لائن کرنا چاہو سنگل ڈبل تو یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہو، سائز اس کا یہاں سے بڑھا سکتے ہو۔ اب جی میں نے یہاں پہ لیسن تیار کیے ہیں اور میں ان کو آٹو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس لسٹ کے اوپر کسی بھی لیسن کے اوپر کلک کرے گا تو وہ لیسن کہیں بھی پڑا ہوگا آٹومیٹیکلی جمپ ہو کے اسی پیج پہ چلا جائے گا۔ تو میں یہاں یہ میں نے پہلا پیج ٹیبل آف کنٹینٹ بنایا ہے، اب میں اس کے اندر انسرٹ کر کے ایک نیا پیج داخل کر رہا ہوں۔ انسرٹ میں جا کے بلینک پیج آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو، یا اس کی شارٹ کٹ کنٹرول انٹر میں نے بتائی تھی، جیسے ہی کنٹرول انٹر آپ کریں گے، یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، نیچے ایک نیا جو پیج ہے وہ ہمارا ایڈ ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں یہاں پہ لیسن تیار کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل میرا لیسن نمبر جو 1 ہے، یہاں میں لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں فار ایگزامپل لکھ دیتا ہوں جی کہ یہ قائد اعظم کا لیسن ہے۔ اس کو میں نے سلیکٹ کر لی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا بعد میں بولڈ بھی کر دوں گا۔ میں سیمپل کے طور پہ یہاں پہ اس کے 3 یا 4 پیراگراف ٹائپ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک سبق کی شکل میں نظر آئے اس طرح۔ اس کو بعد میں اس کی سیٹنگ آپ بڑھا سکتے ہو، سائز بڑھانا چاہو، بولڈ کرنا چاہو، یا جیسے بھی آپ اس کی سیٹنگ فارمیٹنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ پھیلانا چاہو تو آپ اس کی ہوم میں جا کے لائن سپیسنگ بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ پیراگراف کو سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہو۔ اس کا مزید فانٹ انکریز کرنا ہے تو بڑھایا جا سکتا ہے، سنٹر میں بھی لا سکتے ہو۔ یہ اب ہمارا لیسن نمبر 1 بن گیا ہے۔ سمجھو ہم یہاں پہ بک ٹائپ کر رہے ہیں، یہ ہماری فہرست ہے، یہ لیسن نمبر 1 ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو میں کوشش کرتا ہوں 2 لائنوں کو مٹا دیتا ہوں تاکہ یہ میرا اگلا جو لیسن ہے وہ اگلے پیج پہ نئے پہ ہی آئے۔ اب یہاں پہ میں لیسن نمبر 2 ایڈ کروں گا، اس میں جو بھی لکھنا چاہوں، یا میں ایسا کروں گا کہ اس کی میں یہی فارمیٹنگ کاپی کر لوں گا اور میں یہاں پیسٹ کر کے اس کو چینج کر لوں گا، وہی فارمیٹنگ برقرار رہے گی۔ مطلب یہاں پہ میں لیسن نمبر 2 کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں علامہ اقبال کر دیتا ہوں۔ یہ میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کو رٹا بالکل نہیں لگانا، میں صرف آپ کو یوں کتاب کی ایک شکل جس طرح تیار کرتے ہیں وہ سکھا رہا ہوں۔ اصل میں میرا مقصد جو سکھانا ہے وہ کراس ریفرنس سکھانا ہے۔ اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، اسی کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ یہ میرا اب دوسرا لیسن بھی تیار ہو گیا ہے، یہ لیسن نمبر 2 ہو گیا ہے، یہ میرا لیسن نمبر 1 ہو گیا ہے، وہ قائد اعظم، یہ علامہ اقبال۔ ایک لیسن میں اور بھی یہاں اسی کو کاپی کر کے اور یہاں نیچے کنٹرول انٹر کی مدد سے نیا پیج انسرٹ کر کے یہاں پہ کنٹرول وی کی مدد سے پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں لیسن نمبر 3 بنا لیتا ہوں اور اس کو میں فاطمہ جناح کر دیتا ہوں جی۔ اب یہ میرا لیسن نمبر 3 آ گیا۔ سیم اسی طرح میں ایک اور لیسن بھی بنا لیتا ہوں اور میں اس اگلے لیسن کو لیسن نمبر 4 دے دیتا ہوں اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں جی کہ جی لیاقت علی خان ہے جی۔ یہ ہمارا لیاقت علی خان کا چیپٹر آ گیا ہے۔ اب ہم کیا کرنے والے ہیں، یہاں ان کی فہرست بنانے والے ہیں جو ہمارے اصل ٹاپک ہے کہ کون سا ٹاپک کس صفحے پہ پڑا ہے، یہاں پہ یہ آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جائے۔ تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ان کو ہیڈنگز بنائیں گے۔ آپ ان کو سلیکٹ کر کے ہوم مینیو میں چلے جائیں اور یہ آپ کی ہیڈنگ پڑی ہے، اس کو آپ ہیڈنگ 1 بنا لیں۔ سیم اسی طرح لیسن نمبر 2 کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ہیڈنگ 2 بنا لیں، یہ ہیڈنگ 2 پڑا ہے۔ اسی طرح آپ سب کو ہیڈنگ، اب اس کو میں ہیڈنگ 3 بنا رہا ہوں اور اس کو میں ہیڈنگ 4 بنا رہا ہوں اور اس کو میرے 4 ہی لیسن تھے جو میں نے ایڈ کر دیے۔ اب میں کیا کرنے والا ہوں، یہاں پہ مجھے نہیں پتہ میرا کون سا لیسن کس صفحے پہ پڑا ہے، یہاں پہ آٹو لسٹ تیار کرنی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہاں پہ آ جائیں گے
اور آپ نے کیا کرنا ہے ریفرنس میں آ جانا ہے. یہ ریفرنس مینیو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں, یہ اسی میں استعمال ہوگا. ریفرنس میں آ کے آپ نے کراس ریفرنس کے اوپر کلک کرنا ہے. یہ سامنے کراس ریفرنس پڑا ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہیڈنگز کو سلیکٹ کرنا ہے, چونکہ ہم نے ہیڈنگز بنائی تھیں ادھر. تو یہ دیکھیں نا ترتیب میں ہیڈنگ 1 2 3 لیسن یہ سارے آئے پڑے ہیں. اب میں لیسن نمبر 1 سلیکٹ کر کے انسرٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں لیسن نمبر 1 آٹومیٹیکلی انسرٹ ہو گیا. اس کا سائز آپ سلیکٹ کر کے ہوم میں جا کے اسی طرح یہاں سے بڑھا سکتے ہو تاکہ یہ بہتر نظر آئے اور بڑا نظر آئے. اب اسی طرح لیسن نمبر 1 ہیڈنگ ہماری بن گئی ہے. اب آپ چاہیں تو یہ جو سبق کے نیم لکھے ہیں نا ان کو بھی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ لیسن, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں لیسن 1 کی بجائے سبق کا نام لکھا پڑا ہوگا. میرا مقصد آپ کو صرف سمجھانا ہے, آپ جیسے بھی اس کو استعمال کریں. اب جی میں پیج نمبر دیکھتا ہوں کہ لیسن نمبر میرا 1 کون سے پیج پہ پڑا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں یہاں کلک کرتے ہوئے ریفرنس میں جاؤں گا اور پھر کراس ریفرنس میں آؤں گا اور یہاں لیسن نمبر 1 سلیکٹ کر کے یہاں پہ میں پیج نمبر سلیکٹ کروں گا. میں اوکے کروں گا, وہ لیسن نمبر 1 جس پیج پہ بھی پڑا ہوگا اس کا نمبر آٹو لگا دے گا. اب دیکھیں وہ کہتا ہے صفحہ نمبر 2 پہ پڑا ہے, یہ لگ گیا. اب میں سیریل نمبر 2 پہ لیسن نمبر 2 ایڈ کرنے والا ہوں. تو میں کراس ریفرنس میں جاؤں گا, ہیڈنگ 2 ایڈ کرنی ہے, انسرٹ کر دینا ہے. پیج 3 آٹومیٹیکلی وہاں پہ آ جائے گا. اگر آپ چاہیں تو سوری میں غلط کر گیا ہوں, انڈو کرنے والا ہوں. میں کراس ریفرنس کے اوپر کلک کروں گا, یہاں پہ میں نے ہیڈنگ ٹیکسٹ لگانا تھا اور لیسن نمبر 2 سلیکٹ کرنا تھا. انسرٹ کروں گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ لیسن نمبر 2 آ گیا اور اس کا پیج نمبر یہیں کلک کر کے کراس ریفرنس لیسن نمبر 2 اور اس کا جو پیج نمبر ہے یہ سلیکٹ کر لینا ہے, آٹومیٹیکلی اٹھا لے گا جہاں بھی پڑا ہوگا. سیم اسی طرح میں لیسن نمبر 3 ایڈ کر رہا ہوں, کراس ریفرنس لیسن نمبر 3 اور یہ پیج نمبر نہیں لگانا, ہیڈنگ ٹیکسٹ ہے کیونکہ فی الحال ہم ہیڈنگ لگا رہے ہیں. انسرٹ کر دیں گے. اسی طرح لیسن نمبر اس کا پہلے پیج نمبر بھی لگا لیتے ہیں. اسی طرح کراس ریفرنس میں جاتے ہوئے لیسن 3 اور یہاں پیج نمبر انسرٹ کریں گے, آٹو ایڈ کر دے گا جہاں بھی پڑا ہوگا. لیسن نمبر 4 کو ہیڈنگ بناتے ہیں جی. انسرٹ میں جاتے ہوئے یہ ریفرنس کراس ریفرنس اور یہ لیسن 4 یہاں پہ ہیڈنگ ٹیکسٹ انسرٹ کر دینا ہے, کلوز کر دیں. اب اس کے آگے اس کا صفحہ نمبر لکھنا ہے تو کراس ریفرنس اور لیسن نمبر 4 سلیکٹ کرتے ہوئے اس کا پیج نمبر سلیکٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے آگے پیج لگا دے گا. اب آپ ان کی سیٹنگ کرنا چاہیں فارمیٹنگ تو آپ ان کو یہاں سے جس طرح بھی سائز بڑھانا چاہو, بولڈ کرنا چاہو, اٹیلک, انڈر لائن, ان سب کو سلیکٹ کر کے آپ یہاں سے یہ بنا سکتے ہو. اب یہ آپ کے ٹیبل آف کنٹینٹ آٹومیٹیکلی تیار ہوئے کھڑے ہیں. اب آپ یہ سمجھو آپ نے بک لکھی ہے, آپ کہتے ہو جی مجھے تو لیسن نمبر 4 پڑھنا ہے, تو آپ کنٹرول دباتے ہوئے لیسن نمبر 4 پہ کلک کریں گے. یہ جہاں بھی پڑا ہوگا, جس پیج پہ بھی پڑا ہوگا, دیکھنا ڈائریکٹ ری ڈائریکٹ ہو کے چلا جائے گا. یہ لیسن نمبر 4 لیاقت علی خان ہے. اب یہ تو میرے ٹوٹل یہاں پہ 5 پیج لکھے ہوئے ہیں اور 4 لیسن. اگر آپ 100 صفحہ بھی لکھ جاؤ اور 30 لیکچر یا لیسن بھی لکھ جاؤ, جہاں بھی پڑا ہوگا آپ اسی طرح اس کے پیج نمبر کے اوپر کلک کرتے ہوئے یا لیسن کے نیم کے اوپر کلک کرتے ہوئے جا سکتے ہو. اب میں آپ کو لیسن نمبر 2 کے پیج نمبر 3 پہ کلک کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں لیسن نمبر 2 علامہ اقبال آٹومیٹیکلی آ گیا. اسی طرح میں لیسن نمبر 1 پہ جاتا ہوں, یہاں کلک کروں میری مرضی, یا اس کے پیج نمبر پہ کلک کروں میری مرضی, آٹومیٹیکلی ری ڈائریکٹ ہو کے آٹومیٹک وہ آپ کو پیج نمبر پہ لے جائے گا. عزیز طلبہ و طلبات, یہ زیادہ تر جو ہم ای بکس تیار کرتے ہیں, الیکٹرانکس بکس جس کو کہتے ہیں, آپ مختلف ویب سائٹ سے PDF کی شکل میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس میں بھی اسی طرح کرافٹس ریفرنسز کا استعمال ہوا ہوتا ہے. اور ہم کسی بھی پیج کے اوپر ڈائریکٹ جانے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم یوں سکرول کر رہے ہوں, ایک ایک پیج دیکھ رہے ہوں, ہم ڈائریکٹ اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ میں سے کسی بھی پیج نمبر پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اسی پیج کے اوپر ری ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے کلک کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو ان کو بھی ہیڈنگز بنا سکتے ہیں, یہ جو میں نے یہ لکھیں. اب میں اس کو ہیڈنگ ختم کر کے فار ایگزامپل یہاں بند کر دیتا ہوں, اس کو ہیڈنگ یا کلیئر فارمیٹنگ کر دیتا ہوں, اس کو ہیڈنگ بناتا ہوں. میں اس کو سلیکٹ کر کے ہیڈنگ 1 بنا دیتا ہوں اور اس کو میں جی سینٹر میں لے کے سائز بڑا کر لیتا ہوں. اب ادھر میں اس کو لیسن نمبر 1 کی جگہ
صرف یہی انسرٹ کرنے والا ہوں کہ اس کا یہاں لیسن نیم لکھا ہوا ہے، تو آپ اسی طرح ریفرنس میں جائیں گے، کراس ریفرنس، اور یہاں دیکھیں یہ قائد اعظم وہی ہیڈنگ جو ہم نے بنائی ہے یہ آ جائے گی، اور یہاں پہ آپ اس کو ہیڈنگ ٹیکسٹ کر کے انسرٹ کر دیں۔ اب دیکھیں یہ ٹیبل آف کنٹینٹ میں قائد اعظم لکھا ہوا آیا پڑا ہے، بجائے اس کے کہ لیسن نمبر 1 ہو۔ اب ہم کنٹرول دبا کے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹ قائد اعظم کے اوپر آپ کو ڈائریکٹ لے جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جی۔